गधा कलामी काटूंगा, ये यार इतने जनरल और ऑब्वियस क्वेश्चन है जिसको मैं एड्रेस कर चुका हूँ, ना कि हम वही रवायती चीज़ें मक्खी पे मक्खी मारते रहे। मोटरवे पे एक वाक़या हुआ कि वो अकेली रात को नहीं निकलना चाहिए था। मैं तो कभी अलाउ नहीं करूँगा, मैं कभी परमिट नहीं करूँगा, क्योंकि वो जिस स्टेट में रह रही है पाकिस्तानी माशरा है जिसमें शदीद घुटन है। हमारे हुक्मरानों का एक नारा था रियासत मदीना बनाने का। ये मेरे से रेलिवेंट क्वेश्चन नहीं है, मेरे से रेलिवेंट रहोगे तो मुझे शाम तक बुलवा लो, इनरेलिवेंट रहोगे या मतलब कंट्रोवर्शियल छेड़ोगे तो मैं माफ़ी मांगूंगा अपने मजाक बनाने को। नहीं उसके नीचे जाके देख लो गल में कितनी पड़ी हुई, तो आप भी अगर खाना चाहते शुरू कर दो। सवाल वो करो यार, कोई बड़ा मुद्दा तो नहीं खोदना। चाय पिलाई आपने, चाय तो कोई चीज़ तो अच्छी हो जाए ना आज। हाँ जी, यहाँ कंट्रोवर्शियल लेके आओ, रेलिवेंट लेकर आए हो। काला जादू, वक्त की चाल, नफसियाती मसाइल, पेट दर्द, सर दर्द, बच्चों की तालीम, माँ बाप की नाफरमानी, CSS करने का आसान तरीका, कम वक्त में पैसे बनाने का तरीका, हत्ता के नसीब हो या तकदीर, एक साहब जो हर बात का इलाज जानते हैं, हल निकालते हैं, जो कैमरा ऑन होते ही उस्ताद, मुसन्निफ, स्पीकर और एक आजिज इंसान और न जाने क्या क्या, मगर जैसे ही कैमरा बंद हो, जैसे ही मौसूफ के मिजाज के खिलाफ बात हो तो रवैया तब्दील, मूड ख़राब और माथे पे शिकन आ जाते हैं। जी हाँ, हम किसी ऐरे गैरे नत्थू खैरे की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं खुद को इस सदी के सबसे बड़े उस्ताद और मोटिवेशनल स्पीकर समझने वाले जनाब कासिम अली शाह की। इस तारीफ की नौबत हमें कभी नहीं आती अगर हमें भी शाह साहब से मिलने का शर्फ हासिल ना होता। असल माजरा है क्या, ये हम आपको आगे चलकर बताएंगे। अभी हम आपको दिखाते हैं हमारे इंटरव्यू का वो हिस्सा जिसमें शाह साहब ने हमारे सवालों के जवाब बड़ी खुश उसलूबी से दिए। कहीं वो हमसे कल को गिला ना करें कि मेरे इंटरव्यू के कुछ सवाल इन्होंने काट दिए, तो इंटरव्यू मुलाहिजा फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक है। अच्छा शाह जी, कोरोना पेंडेमिक कैसा गुजरा और क्या किया इस सारे सिनेरियो में आपने? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जी, कोरोना खैर से गुजर गया और मेरी मसरूफियत आपके सामने रही, मीडिया भी रही, रिसर्च भी रही, रीडिंग भी रही, ब्लॉग राइटिंग भी रही, काम सारे चलते रहे अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तालीम के अंदर तसव्वुफ का शामिल होना बहुत ज़रूरी है, इसको आप किस तरह से जो है ना बोले? देखिए, मैं तो ये कहूँगा तालीम ही पहले ठीक हो जाए तो बड़ी बात है। तसव्वुफ पता नहीं क्या होता है, कोई मुश्किल सी चीज़ होगी, मुझे जैसे कम इल्म बंदे को नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान में तालीम पे काम करने की बड़ी ज़रूरत है। अच्छा शाह जी, हमारी सोसाइटी के अंदर एक वालिदैन का जो किरदार कभी हुआ करता था उसमें बहुत हद तक कमी देखती महसूस हुई है, उसमें जो अदब का एक पहलू था वो कम होता नजर आ रहा है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, वालिदैन को रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल करनी चाहिए। वो काम जो माँ और बाप मिलके कर सकते हैं, बेहतर से बेहतर वो स्कूल वो काम नहीं कर सकता। जी जी। कोई मदरसा वो काम नहीं कर सकता, कोई मोंटेसरी वो काम नहीं कर सकती, कोई आया वो काम नहीं कर सकती, कोई मुरब्बी वो काम नहीं कर सकता जो माँ बाप का। जब तक ये जिम्मेदारी को कबूल नहीं करते, ये तरबियत का अमल शुरू नहीं हो सकता। और ये अब स्पेस फिल हो गई है टेक्नोलॉजी के जरिए। आज से चंद माह पहले हम मोबाइल को स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में रोकना चाहते थे, इस वक्त इसके ज़रिए तालीम मिल रही है, तो आप इसको रोक तो सकते नहीं। सो अगर वालिदैन ये समझें कि हमारी ज़िंदगी का बेस्ट प्रोडक्ट हमारे बच्चे हैं, बेस्ट कंट्रीब्यूशन हमारे बच्चे हैं, और तरबियत का सबसे बड़ा कह लीजिए ज़रिया वो अपने साथ अटैच करना है, लेकिन अपना बर्तन खाली हो तो साथ वाला बर्तन भी फिर खाली रहता है। आपके पास देने को कुछ नहीं है तो फिर आप कुछ नहीं दे सकते, खाली हाथ ही लुटा देते हैं। अपनी वालिदैन की तरबियत अच्छी होना, उनकी फिक्र ठीक होना, उनकी सोच ठीक होना बच्चों की तरबियत के लिए बड़ा ज़रूरी है। आपकी अपनी शख्सियत में वालिदैन का अक्स कितना हमें देखने को मिलता है और आपकी अपनी कोशिश कितनी है? देखिए, मेरी ज़िंदगी में जो खैर दिख रही है वो सारा क्रेडिट वालिदैन को और टीचर्स को जाता है। जितनी नलायकी है वो सारी मेरी ज़ाती है। अच्छा शाह जी, मुझे ये बताइएगा कि इंग्लिश का कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा आ गया हमारी सोसाइटी के अंदर, तो इसमें हम उर्दू के साथ क्या नाइंसाफ़ी नहीं कर रहे? देखिए, मैं तो बड़ा पुराना उर्दू के हक़ में हूँ। मेरे मुताबिक तो बात समझाने के लिए, बात कहने के लिए, बात को पिक करने के लिए अपनी ज़ुबान, बल्कि लोकल लैंग्वेज जो अवामी बोली है वो बड़ा ज़रूरी होती है। और इंसान सबसे ज़्यादा आसानी से बात को भी मदर लैंग्वेज में समझता है। तो इंग्लिश एक बहुत बड़ा हर्डल है। इंग्लिश को एक सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ाना बड़ा मुनासिब है। इंग्लिश को इतना पढ़ा देना कि कोई इंटरनेशनल लैंग्वेज है, आपने दुनिया से कम्युनिकेट करना है, इतना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन आप अपनी ज़ुबान के साथ चल सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल चाइना है, इसकी सबसे बड़ी मिसाल जर्मनी है, इसकी सबसे बड़ी मिसाल फ्रांस है। ये सब सुपर पावर्स हैं, ये सब
طاقتور ملک ہیں. اگر یہ اپنی زبان، اپنے ایپس، اپنی ٹیکنالوجی، اپنا گوگل، اپنی سب چیزیں انوینٹ کر کے اپنی تہذیب کو، اپنی ثقافت کو بچا کے چل رہے ہیں تو میرا خیال ہے ہم بھی یہ کام کر سکتے ہیں. یہ تو تھے وہ سوال اور ان کے جواب جو شاہ صاحب نے ہمیں دے دیے. اب آپ کو دکھاتے ہیں انٹرویو کا وہ حصہ جس نے ہمیں بھی حیرت میں ڈال دیا. ہم بھی شاہ صاحب کی تقریروں اور لیکچرز کے مداح تھے اور یہ سوچ کر آئے تھے کہ انٹرویو کے اختتام پر شاہ صاحب سے آٹوگراف لیں گے اور ان کے ساتھ سیلفی بھی بنائیں گے، مگر اللہ کا شکر ہے ہماری رائے اور اندھی تقلید کا جلد خاتمہ ہو گیا. ناظرین، بڑھتے ہیں انٹرویو کی جانب. آپ نے CSS پاس کیا اور اس کے بعد آپ نے CSS کو چھوڑ کے ایک مطلب جس کے لیے بندہ اپنی ساری لائف بھی لگا دیتا کرنے. میں نا قطع کلامی کاٹوں گا. یہ یار اتنے جنرل اور اوبویس کویشچن ہے جس کو میں ایڈریس کر چکا ہوں اور یہ مطلب اس میں نا ہماری وہ کمیونٹی بھی بڑی ڈسٹرب ہوتی ہے. اچھا جی، آپ کویشچن ایسا کریں اوبویس وہ نہ ہو، یعنی یہ گزرے ہوئے کویشچن ہے یار. ٹھیک ہے، کویشچن ایسا کریں میرا اوپینین ہے کسی چیز کے بارے میں. یہ چیزیں اتنی وہ ریکارڈ ہو چکی ہیں، اس میں کوئی جدت نہیں آئے گی آپ کے انٹرویو میں اور باقیوں میں پھر کیا فرق رہے گا. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ یار مجھے نا وہ میں ڈر جاتا ہوں یار کہ ایک ہی جیسی چیزیں ہیں. کویشچن وہ کریں جو جس پہ اوپینین دے سکو، علمی نہیں ہو تو ہو کوئی یار کو بات ہو کسی چیز کے بارے میں پوچھا جا رہا ہو. جو چیزیں پروفائل میں آلریڈی 50 انٹرویوز میں پڑی ہوئی ہیں، 50 اخباروں کے انٹرویوز میں، نہ کہ ہم وہی روایتی چیزیں مکھی پہ مکھی مارتے رہیں. کویشچن ایسا کریں جو آپ سمجھیں کہ جو موٹر وے پر ہونے والے انسانیت سوز واقعے کے بارے میں جب شاہ صاحب سے پوچھا گیا تو انہوں نے واقعے کی مذمت تو کر دی مگر ڈھکے چھپے الفاظ میں CCPO لاہور کے بیان کی تائید بھی کر دی. اچھا شاہ جی، مجھے یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں حالیہ ہونے والے کچھ ایسے واقعات ہیں جن کا معاشرے پہ بہت برا اثر پڑ رہا ہے، جس طرح یہ موٹر وے پہ ایک واقعہ ہوا، اس چیز کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے یہ ایک بڑا دل خراش واقعہ ہے اور اس واقعے سے پتہ لگتا ہے کہ سوسائٹی میں کس قدر فرسٹریشن بڑھ چکی ہے اور ناانصافی کس قدر ہے، سسٹم اور قانون کتنا کمزور ہے. اور اس طرح کے واقعات کو اگر ہم ایک کیس اسٹڈی سمجھ کے پرنسپلز بنا لیں، اصول ضابطے بنا لیں تو پھر اس طرح کے واقعات دوبارہ نہیں ہوں گے. اچھا، دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں کہ ہمارے کچھ افسران کے بیانات کچھ ایسے آئے تھے جس پہ مطلب انہوں نے کہا تھا کہ وہ اکیلی رات کو نہیں نکلنا چاہیے تھا. تو اس چیز کو بہت سارے لوگوں نے اپنے لیے مطلب ان کے اوپر بھی ایفیکٹ ہو رہا ہوگا کہ مطلب جو دوسرے گھر کی لڑکیاں ہوں گی یا عورتیں ہوں گی، اب ان کو بھی جو گھر والے ہیں وہ مطلب کہیں گے جی آپ نے اکیلے نہیں نکلنا باہر، یا آپ نے اگر جاب کر رہی ہیں تو آپ نے جاب نہیں کرنی، چھوڑ دیں. بہت سارے دوسرے گھروں پہ بھی ایفیکٹ ہوگا اس چیز کا. اچھا دیکھیں اس سے افیکٹ کیا ہونا، اگر چیزوں کو احتیاط سے دیکھ کے فیصلہ کیا جائے، احتیاط سے پرکھا جائے، سمجھا جائے. یہ یاد رکھیے گا سسٹم ویک ہے، یہ یاد رکھیے گا کہ اس میں 100 سخم ہیں، اس میں دوسری رائے نہیں ہے. لیکن میرا آپ سے کویشچن ہے اور آپ کا مجھ سے کویشچن ہے، کیا میں اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو، اپنی مسز کو، اپنی والدہ کو کیا رات کے کسی پچھلے پہر میں الاؤ کر سکتا ہوں وہ اکیلے ٹریول کر کے کہیں جائے؟ اس واقعے کو ایک لمحہ سائڈ پہ بھی رکھ کے سوچیے. تو میں تو کبھی الاؤ نہیں کروں گا، میں کبھی پرمٹ نہیں کروں گا، کیونکہ وہ جس اسٹیٹ میں رہ رہی ہے اس کا نام فرانس نہیں ہے، اس اسٹیٹ کا نام جرمنی نہیں ہے، اس کا نام کوئی امریکہ نہیں ہے، اس کا نام کوئی آسٹریلیا نہیں ہے. یہ ایک پاکستانی معاشرہ ہے جس میں شدید گھٹن ہے، جس میں کئی طرح کے کرائمز بہت زیادہ ہیں، جس میں کئی طرح کی فرسٹریشنز کامن نظر آتی ہیں. تو ان سارے حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے جو احتیاط ہے وہ تو بہتر یہی ہے کہ بندے کو ٹریول کرنا ہے تو وقت اوقات سب چیزوں کو دیکھ کے ہی ٹریول کرنا چاہیے. میں حق میں ہوں کہ شادی جلدی ہونی چاہیے. یہ ایک بڑا عجیب فیشن آ گیا ہے اس معاشرے میں کہ شادی جو ہے وہ لیٹ ہوتی ہے، اور وہ ایک ایسا شخص جو اپنی ابتدا کی زندگی میں انتہا کی فرسٹریشن دیکھ چکا ہوتا ہے، وہ نفسیاتی طور پہ بھی ڈیمیج ہو چکا ہوتا ہے، جسمانی طور پہ بھی اور ذہنی طور پہ بھی. بعد میں وہ ایک اچھی ازدواجی زندگی بھی نہیں گزار سکتا. پھر بعد کے کئی طرح کے مسائل ہیں جو میرج کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، وہ اس معاشرے میں بڑے کامن ہیں، اور وہ زیادہ تر سوشل کہہ لیجیے ٹیبوز کی وجہ سے، اس وجہ سے اور طرح کی فرسٹریشن پیدا ہوتی ہے. اور وہ فرسٹریشن لے کے جب کوئی پروفیشنل مارکیٹ میں جاتا ہے یا کسی سیٹ پہ بیٹھتا ہے تو وہ بھی بڑا ہٹ کرتا ہے. اکیلی عورت کو سفر نہیں کرنا چاہیے. شاہ صاحب، آپ اور CCPO لاہور جیسی معزز شخصیات آخر کب تک اس مائنڈ سیٹ کا تحفظ کریں گی جس میں عورت کی تو غلطی نکال دی جاتی ہے مگر ایسے واقعات کو نہ روکنے پر ان اداروں کے خلاف بولتے وقت آپ اپنی زبان سی لیتے ہیں؟ ہمارے حکمرانوں کا ایک نعرہ تھا ریاست مدینہ بنانے کا. تو سب سے پہلے تو ریاست مدینہ بنانے میں پاکستان کو کتنا وقت درکار ہے اور اس کے کیا جو ہیں وہ مطلب کس طرح سے حکام والا کو چلنا چاہیے؟ دیکھیے حضور والا، یہ جواب تو آپ ان سے لیجئے جنہوں نے یہ اندیا دیا.
جنہوں نے خواب دکھایا، آپ اگر ان کو یہ نہیں پیش کر سکتے سوال، یہ میرے سے ریلیونٹ کویشچن نہیں ہے. آپ جس سے بات کر رہے ہیں وہ پڑھاتا ہے، ایک ٹیچر ہے. آپ جس سے بات کر رہے ہیں اس کا یہ شعبہ ہی نہیں ہے. آپ مجھ سے پوچھیے روبوٹک سائنس کیا ہوتی ہے تو میں کیا کہوں گا، مجھے کیا پتا. تو جو سوال مجھ سے کریں وہ خان صاحب سے کیجیے. ہاں جی، لیکن ایک یہ بھی تو دیکھیں نا کہ اگر پیج کھولیں یا آپ کی اسپیچیں سنیں تو وہ تقریباً زندگی کے ہر پہلو کو آپ نے کور کیا ہو اس چیز میں. تو ایک ریاست مدینہ کا جو کانسیپٹ ہے عوام کو بیسیکلی اسی چیز کا جو ہے نہیں پتا. والا میں گزارش کرنا چاہوں گا آپ کے ساتھ، میں ابھی تک کم از کم کوئی 50 پروگرام کر چکا ہوں. جی. آپ ہی مجھے ٹاپکس بتاتے تھے، آپ ان ٹاپکس کو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، تو آپ اس سے بات کریں گے. جو سیاست ہے، جو چیزیں ہیں، میرا شعبہ ہی نہیں ہے. آپ آج تک میں آپ کے ساتھ کوئی سیاسی پروگرام نہیں کر سکا کیونکہ میری ڈومین نہیں ہے. میں معذرت کر دیتا ہوں، میری ڈومین نہیں. اصل میں یار دیکھو یہ بڑا پرابلم ہے. میرے سے ریلیونٹ رہو گے تو مجھے شام تک بلوا لو، ریلیونٹ رہو گے یا مطلب کانٹروورشل چھوڑو گے تو میں معافی مانگوں. یہاں کانٹروورشل لے کے آئے، ریلیونٹ لے کر آئے تو اسی لیے ہم بھاگتے رہتے ہیں یوٹیوب سے. جناب شاہ صاحب اپنے یوٹیوب چینل اور دیگر پلیٹ فارمز پر تو ہر ٹاپک آپ کو اپنا ایجاد کیا ہوا لگتا ہے اور آپ کے پاس ہر سوال کا جواب بھی فرفر ہوتا ہے. یہاں آپ کیوں برا مان رہے ہیں؟ ارطغرل غازی کے بارے میں کیا خیال ہے کہ وہ کس طرح کا مطلب پاکستان کے اندر اگر اس طرح کے ڈرامے بننا کتنا ضروری ہے ہماری سوسائٹی؟ میرا خیال تو بڑا اچھا ہے، اس پہ میں ویڈیو بنا چکا ہوں اور اب تک چل کے تو قسطیں ختم ہونے والی ہیں. اب تو میری مطلب وہ کیا ہے، دعائیں خیر ہے، فاتحہ کی دعا ہے کہ جی الحمدللہ سب نے دیکھ لیا. اب ناظرین آپ ہی بتائیں کہ شاہ صاحب سے کون سا سوال کیا جائے اور کون سا نہ کیا جائے. خیر بات یہاں ختم نہ ہوئی. ایک ایسا سوال قاسم علی شاہ سے کرنے کی جسارت ہم نے کر لی جس پر شاہ صاحب کا موڈ اور مزاج دونوں بگڑ گئے. سوال اور جواب ملاحظہ فرمائیں. آپ کے اپنے انسٹیٹیوٹ میں ایک ویڈیو جاری ہوئی تھی کچھ آپ کے انسٹیٹیوٹ میں کام کرنے والوں کی طرف سے، ایک عورت تھی. اچھا یار یہ بھی ٹاپک ہم نے ایڈریس کیا ہوا. آپ کہہ رہے ہو دوبارہ آ جائے؟ اس کو میں ریلیٹ کروں گا. بڑی مہربانی. جس چیز کا کوشچن آنسر دونوں ہو چکا ہے اس کو آپ کیوں کرو گے؟ جب یہاں تو میں نے اس کے سوال کا جواب نہ دیا ہو پھر یہ تو یار ایک مطلب ایسی آپ اپنے مذاق بنانا لگے. اس کے نیچے جا کے دیکھ لو گرمی کتنی پڑی ہوئی، تو آپ بھی اگر کھانا چاہتے شروع کر دو. سوال وہ کرو یار، کوئی گڑا مردہ تو نہیں کھودنا. شاہ صاحب ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ اس ملک میں کیا حکمران اور سیاستدان ہی اپنے اوپر لگے الزامات کا جواب دینے کے پابند ہیں؟ کیا دیگر معاشرے کے اہم رکن سے ان پر لگے سنگین الزامات کے بارے میں نہیں پوچھا جا سکتا؟ اور آپ سے ہم یہ سوال ہرگز نہ پوچھتے اگر آپ خود کو معاشرے کی اصلاح اور ترقی میں اہم کردار نہ تصور کرتے. شاہ صاحب ہم بطور صحافی اور ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے آپ کی مرضی کے سوال نہیں پوچھ سکتے آپ سے. اس ساری صورتحال کے بعد ہم نے پھر سے شاہ صاحب کو عوام کے نام ایک پیغام دینے کا کہا تو انہوں نے پھر ہمیں ہی طنز کا نشانہ بناتے ہوئے کیا کہا، ملاحظہ فرمائیں. اچھا شاہ جی، آپ ہمارے دیکھنے والوں کو کوئی ایک میسج جو اسپیسیفک کسی چیز کو دینا چاہیں؟ میری سب سے گزارش ہے کہ آپ کوئی بھی کام کریں تو مناسب اور پراپر تیاری کے ساتھ. شاہ صاحب پر اس طرح کے تکبر اور خود پسندی کے الزام کئی بار لگ چکے ہیں، مگر ہم نے ان الزامات کو آج سے پہلے سچ نہیں مانا تھا. ہمیں افسوس ہے کہ اس ملک و قوم کی سوچ اور مستقبل سے ایسے لوگ کھیل رہے ہیں جن کا مقصد ریٹنگ لینا، شہرت حاصل کرنا اور پیسے کمانے سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا. شاہ صاحب خدا آپ کا، اس قوم کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو.